वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चौधरी तारिक शब्बीर। मैं हूं कोरोना का गाजी। शहीद भी हो सकता था अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, लेकिन क्या हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से शहीद या गाजी हो सकते हैं? अगर हम तो मुसलमान हैं, हमारा मानना है कि मौत बरहक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाए रोड पे कि मौत आनी होगी तो आ जाएगी। जी, मुझे तकरीबन 1 मई के करीब ये हुआ था कोरोना। इसके बाद मुझे बुखार होता रहा, फीवर था, 3-4 दिन फीवर रहा। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आई तो मैंने टाइफाइड और सीबीसी और साथ में कोरोना का टेस्ट करवा लिया, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव था, बाकी तमाम चीज़ें ठीक थी। मेरी अलामतों में था, मुझे फीवर था शदीद। शुरू में जब ये अलामतें शुरू होने लगी तो मुझे शदीद कब्ज़ थी, उसके बाद मेरा पेट खराब हुआ बहुत शदीद किस्म का। उसके बाद मुझे फीवर रहा, 3 दिन मुसलसल एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद, सुबह शाम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते थे, लेकिन उसके बावजूद ये बुखार नहीं उतरता था। पैनाडोल लेने के साथ थोड़ा सा उतर जाता था। उसके बाद मैंने अपने आप को ये सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया घर में। पहले मैंने अपने ऑफिस में किया, 2 दिन यहाँ रहा, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो यहाँ पे वाइफ का आना जाना रहता था, तो इस वजह से बार बार उसका आना जाना रहता था, घर वालों को तशवीश रहती थी। इस वजह से फिर मैं घर में शिफ्ट हो गया और ईद से 1 दिन पहले मेरी जान छूटी। यानी तकरीबन आप समझ लें कि पूरा महीना लग गया मुझे इसमें। मैं खुशकिस्मत था और आज आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं इसमें सना मक्की यूज़ कर लूँ या कोई और चीज़ यूज़ कर ली, क्योंकि मैं बच गया हूँ, तो मैं बड़े फखरिया अंदाज से कह सकता हूँ जी मुझे इससे आराम आया, इससे आराम आया। लेकिन जब आपकी मौत नहीं लिखी तो आप किसी भी चीज़ से इस्तेमाल से ठीक हो सकते हैं। और मेरे बचने में मेरी कोई बहादुरी नहीं है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और जिंक की टैबलेट मैं रेगुलर लेता रहा, लेकिन उसके बावजूद मेरी हालत 5वें-6वें दिन ख़राब हो गई। रेशा आना शुरू हो गया। सुबह उठते ही जो है ना सांस में प्रॉब्लम और रेशा था। ये 2 दिन सूरत रही, उसके बाद तकरीबन ठीक हो गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैं इसमें से निकल आया, या फिर मैं इसमें से शहीद भी हो सकता था। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आप ये रिस्क ना लें, हमेशा मास्क यूज़ करें, क्योंकि आपके पास चांस 50-50 है। वैसे तो कहने को ये 100 में से 2 लोग मरते हैं, लेकिन वो 2 लोग आप होंगे, ये कहाँ लिखा है? तो आपके पास, अगर आपको कोरोना हो गया तो आपके पास चांस 50-50 है, या आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। और इसमें आप अकेले नहीं मरेंगे, आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिससे आप मिले हैं उन सबको साथ लेंगे। उनमें से काफ़ी लोग आप में नहीं रहेंगे। और खुदा की कसम पिछले 4 दिन से मुसलसल जनाजे पढ़ रहा हूँ। लोगों को फिर भी अकल नहीं आ रही। लोगों को जनाजों में भी कह रहा हूँ मास्क लगाएं, मास्क लगाएं। मैं बेवकूफ़ था, जब ये लॉकडाउन हुआ उसमें मैं घर से निकलता तो नहीं था, लेकिन मास्क नहीं लगाता था। तो फल लेने निकलता था या एटीएम यूज़ करने निकलता था। एक दिन फल वाले ने लिफाफा डबल करने के लिए अपने मुंह में डाल के और नीचे से दूसरा लिफाफा चढ़ाया, तो वहीं से मुझे थोड़ा सा खटक गया। लेकिन घर आके मैंने हाथ भी धो लिए, सब कुछ हो गया। और मुझे कोरोना लगने की वजह वो फल वाला ही है। लेकिन ये तब की बात कर रहा हूँ जब ये अभी इतना आम नहीं था, लेकिन अब ये आम है। हर दूसरे तीसरे बंदे को बुखार है, बगैर किसी वजह के। कुछ लोगों को ये बुखार 1 दिन रहता है, कुछ को 2 दिन, कुछ को 3 दिन, और वो ठीक हो जाते हैं। कुछ को साथ खांसी भी आती है, दीगर अलामतें भी होती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी अलामत महसूस नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा उनकी सिर्फ सूंघने की या चखने की सलाहियत थोड़ी सी मुतासर हो सकती है। वो खामोश कातिल हैं वो, क्योंकि उन्हें खुद तो पता नहीं है कि उन्हें बीमारी है या नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसको जो है फैला रहे हैं। जिसको बुखार हो जाता है, बुखार होकर ठीक हो जाता है, वो आगे इस वायरस को नहीं फैला सकता। लेकिन जिसको बुखार ही नहीं है, जिसको कोई अलामत ही नहीं है, वो तो इसको ट्रांसमिट करता जा रहा है। वो उसको हम खामोश कातिल का नाम देंगे। इसके लिए बेहतर है कि आप इसको मास्क यूज करें, इसमें कुताही ना करें। खुदारा कब तक हम यही वेट करते रहेंगे? मुझे नहीं हुआ, मेरे घर वालों के नहीं हुआ, इसलिए जो है ना ये कोरोना नहीं है। हमें दूसरों की मौत से सबक हासिल करना चाहिए। हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, ना करेगी। आपके वजीर आजम साहब पहले उसमें तकरीर में, खिताब में ये फरमाते हैं कि ये एक आम फ्लू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद चौथी तकरीर में आप वो ये फरमाते हैं कि लोग इसको फ्लू ले रहे हैं जबकि ये सीरियस बीमारी है। तो हुक्मरानों को खुद नहीं पता है कि इसमें करना क्या है। तो अपनी जिंदगी आपने खुद बचानी है, किसी ने आपका कोई एहसास नहीं करना, ना किसी ने आपके
جو انٹرنیشنل ممالک ہیں ان سے آپ کے ڈالر لے لینے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کرونا کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہو کہ کل کو ہمیں امداد ملے، لیکن آپ اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے. آپ احتیاط کریں، آپ اپنے لیے احتیاط نہ کریں کہ میں نے بچنا ہے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے گھر میں بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ تو بچ جائیں گے لیکن وہ نہ شاید بچ سکیں. تو زیادہ عمر کے جن کو زیادہ بیماریاں بھی ہیں، ساتھ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا مسئلہ ہے، ان کے لیے یہ سیریس کنڈیشن ہے. اور 90% لوگ ایسے ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں جن کو ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری ہے. تو کرونا ان کا بہانہ بنتا ہے. اگر کسی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خود کو جو ہے وہ کوارنٹائن کرے، الگ سے روم میں بند کر لے، ڈسپوزیبل برتن یوز کرے. کوئی بھی برتن باہر سے اندر سے باہر نہ جائے، باہر سے اندر تو آ جائے لیکن اندر سے باہر نہ جائے. ڈسٹ بن رکھ لے، ڈسٹ بن میں وہ برتن جو ہے وہ اس کو پھینکے جائیں. اور ایک پانی کی بڑی بوتل 6 لیٹر کی وہ لائی جائے، وہی اس میں سے پانی یوز کیا جائے، ڈسپوزیبل گلاس. اور جب کوئی کمرے میں آپ کو کوئی چیز دینے آئے تو آپ ماسک یوز کریں. یہ تمام احتیاطی تدابیر میں نے کی تو میرے گھر والے اس سے محفوظ رہے. کسی کو ماشاءاللہ سے کرونا نہیں ہوا، اور میں گھر میں سے اب کسی کو نکلنے بھی نہیں دیتا. اگر آپ کو کرونا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ دوبارہ نہیں ہوگا. اگر آپ میں اینٹی باڈیز نہیں بنی، اینٹی باڈیز کب بن رہی ہیں؟ جب آپ تھوڑے سے سیریس کنڈیشن میں جاتے ہیں، آپ کو نمونیا ہوتا ہے، تب آپ کی باڈی اس سے فائٹ کرتی ہے، تو تب اس میں آپ کے اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اگر آپ بخار ہو کے ساتھ صحیح ہو جاتے ہیں، آپ کی اینٹی باڈیز نہیں بنتی ہے، بہت کم ہونے کے برابر ہیں، تو آپ کو دوبارہ کرونا ہونا کا چانس ویسے ہی ہے جیسے عام لوگوں کو ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ بچ جائیں گے. پہلی مرتبہ آپ کیا امیون سسٹم سٹرانگ تھا، آپ ہیلدی تھے. دوسری مرتبہ شاید آپ ہیلدی نہ رہے، آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ نہ رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ بچیں. جی جتنے بھی جنازے میں نے پڑھے ہیں ان میں یہی ہے کہ ایمبولینس میں میت رکھی جاتی ہے، آپ پیچھے جو ہے وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میت کو گھر والے بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کو غسل دے سکتے ہیں. اور یہ جنازہ پڑھنے کی سہولت بھی ابھی دی گئی ہے، اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. وہ خود ہسپتال والے اس کو جو ہے نا وہ دفنا دیتے تھے. آج کل ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے. اگر کسی کو بخار ہے تو وہ نہیں ٹیسٹ کراتا، ٹیسٹ کرانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس حساب سے اگر 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ کنفرم پیشنٹ ہے، لیکن جو ٹیسٹ نہیں کراتے، جو گھروں میں مر رہے ہیں، جو ہسپتالوں میں تو جگہ نہیں ہے. ہسپتال آپ کو مریض کو لے کے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، آپ کو نہ آکسیجن ملتی ہے، نہ داخل کیا جاتا ہے. آپ کو وہیں سے ہی جو ہے نا گھر بھیج دیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کیا جاتا ہے، اپنا سلنڈر آپ 15,000 روپے کا لے لیں اور گھر میں جا کے آکسیجن آپ لگا لیں. کیونکہ ہم لوگوں کو عید منانے کا شوق تھا، تو اب عید کے جو ہم نتائج جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنا کام بند کر دیں. بھائی کام نہیں بند کرنا، آپ نے جو ہے نا ماسک یوز کریں. ماسک ایک مرتبہ آپ نے یوز کر لیا، اتارا ہے، اتار کے آپ نے دوبارہ نہیں لگانا وہ والا ماسک. جب بھی آپ نے اتارنا ہے اس کو پھینکنا ہے. سستے والا ماسک لے لیں، سنگل لیئر کا 5 روپے کا ملتا ہے. آپ نے وہ ماسک ایک بار یوز کر لیا، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا ہے. کسی کے عام روڈ پہ نہیں پھینکنا، تاکہ یہ جو کوڑا وغیرہ اٹھانے والے ہیں ان کے ہاتھ نہ لگے. یہ بھی انسان ہے. جب آپ اس ماسک کو دوبارہ جیب میں ڈال لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو تو وہ جو ہے نا وائرس پھر بھی لگ گیا. وہ ہاتھ آپ پھر دوبارہ منہ پہ لگا لیتے ہیں، ناک پہ لگا لیتے ہیں، آنکھوں میں لگا لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ اس سے پھر متاثر ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ نے ایک ماسک اتارا ہے، یہاں سے پکڑنا ہے، اس کو ایسے ڈسٹ بن میں جو ہے نا وہ پھینک دینا ہے، اور دوبارہ جو ہے آپ نے نیا ماسک یوز کرنا ہے. اس سے آپ نے یہ سوچ کے استعمال نہیں کرنا کہ آپ نے بچنا ہے. اس سے آپ نے یہ سوچ کے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بچانا ہے. کیونکہ کرونا پیشنٹ اگر نہیں لگاتا تو وہ ایک دن میں 10 سے 15 لوگوں کو آسانی سے متاثر کر لیتا ہے. اور جو ہیلدی ہے اس کو تو یہ فرض ہو جانا چاہیے کہ اس نے بچنا ہی بچنا ہے. جان بچانا جو ہے نا، اس سال اگر آپ جان بچا لیں تو یہ بہت بڑا نفع ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی کاروبار میں آپ دیکھیں کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. جان بچ گئی تو سب کچھ ہے. کیونکہ حکومت کے لیے آپ ایک نمبر ہوں گے، اور گھر والوں کے لیے آپ سب کچھ ہیں، اپنے لیے آپ سب کچھ ہیں. جان ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، یہ بار بار نہیں ملنی. تو اس کو آپ ناشکری نہ کریں، اس میں احتیاط کریں. شروع میں جب میں باہر نکلتا تھا لاک ڈاؤن میں، تو میں باہر سے آ کے اچھی طرح دھوتا تھا ہاتھ منہ، بلکہ نہاتا تھا گرم پانی سے. ابھی تک ہمارا گیزر چل رہا ہے، گرم پانی سے نہاتا تھا، کیوا بھی یوز کرتا تھا. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ پیچھے رہ جاتی ہیں. میں ماسک نہیں کبھی بھی یوز کرتا تھا. ایک تو تب ماسک عام ملتے بھی نہیں تھے، اب تو عام ملتے بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تب ہمیں بھی یہی تھا کہ مجھے نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا، میرے جاننے والے کو کسی کو نہیں ہوا،
تو یہ سب جھوٹ ہے. ہم یہی اس کو جھوٹ سمجھ کے اسی طرح جو ہے نا ایک ایک کر کے ہم نے مرتے جانا ہے, اور لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کریں گے. میں جنازوں میں جاتا ہوں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یار یہ بہت گندی بیماری ہے, میں اس میں سے سروائیو کیا ہے, تو آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ ہلکا نہ لیں, آپ اس میں کم از کم جو ہے ماسک تو یوز کریں. اب لوگوں کا جواب جو ہے نا عجیب و غریب ہوتے ہیں, یار ہم نے ماسک لگایا, ادھر سے آ جائے گا وائرس, ادھر سے آ جائے گا, ادھر سے آ جائے گا, وہ جب میں تار کے رکھا ہے تب آ جائے گا, تو لکھی ہے تو آنی ہے, کون روک سکتا ہے. کل ایک عزیز کے جنازے میں گیا سیالکوٹ, تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. میں اپنے کزن ماموں کو سمجھا کے تھک گیا, یار یہ ماسک لگا لو. انہوں نے نہیں مانی کہ بھائی اس سے پہلے لوگ نہیں مرتے تھے. تو میں اس کے تھوڑی سی صورت واضح اس کی جو ہے نا میں ان کو نہیں سمجھا سکا, تو باقی لوگ کیا سمجھیں گے. تو باقی لوگ بھی, ہم پاکستانی ہیں جو ہے نا ایسے نہیں سمجھتے جب تک ہمارے پہ مصیبت آ نہ جائے. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ آئی ہے تو مجھ پہ تھوڑی آئے گی, تو جھوٹ ہی لیتے رہتے ہیں اس کو. خدا را ماسک یوز کریں, اور جس کو بخار ہو جاتا ہے ایک دن سے زیادہ ہے, جسم درد رہتا ہے, چاہے کھانسی ہے یا نہیں ہے, آپ نے خود کو الگ کر لینا ہے دوسروں سے. یہ ہر گھر میں ہر بندے کو ہو رہا ہے. میرا ماننا یہی ہے کہ اس وقت کرونا ہر تیسرے بندے کو ہے, اور ایسا محلہ کوئی نہیں ہوگا جس میں سے جنازہ نہیں اٹھے گا. اور یہ جولائی اگست میں یہ شدید ہونے جا رہا ہے, یہ پھیلتا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا, بند نہیں ہونا, کچھ بھی, سب چلتا رہنا ہے. غریب ملک ہے, جو نوکری پیشہ ہیں وہ تو اس کو برداشت کر لیں گے, جو کاروباری ہے دیہڑی دار ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ کمانا ہی کمانا ہے, کمائیں گے تو کھائیں گے. لیکن احتیاط سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ احتیاط کر لیں تو آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اب اگر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کا نام میرے خیال سے شہیدوں میں نہیں ہونا چاہیے. وبا سے مرنے والا شہید ہوتا ہے, لیکن جان بوجھ کے اس وبا کو گلے لگانے والا شہید نہیں ہو سکتا. تو آپ ایسی گندی موت کیوں مرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو غسل نہیں دیا جاتا, جس میں آپ کا جنازہ قریبی عزیز نہیں آتے. میں کافی لوگ جنازوں میں جب جا رہا ہوں تو وہاں پہ دیکھ رہا ہوں, ان کی بیٹیاں نہیں ان کو دیکھنے آ رہی, بہنوئی ان کے نہیں آ رہے, داماد نہیں آ رہے, سب ڈرتے ہیں. تو جنازے بہت چھوٹے ہیں. تو حدیث ہے کہ جس جنازے میں 40 مومن لوگوں نے یا مسلمان لوگوں نے, مومن تو اب نہیں کہا جائے گا, مسلمان لوگوں نے دعا کر دی تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو جو آج کل جنازوں کی صورتحال دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے, تو اس میں تو مغفرت بھی نہیں ہوگی بھائی. جی, جب یہ بیماری سے میں نکلا ہوں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, لیکن وہ ویڈیو مجھے اپلوڈ نہیں کرنے دی گئی میری وائف نے, کہ ہم نے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ ان کو کرونا نہیں تھا. کیوں؟ اس وقت لوگ اتنے شدید خوف راس میں مبتلا تھے کہ یہ ہوا کہ عید پہ ہمارے گھر ملنے کوئی نہیں آیا, محلے والوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا. جو مانگنے والے 100 روپیہ جن کے لیے ہم دیتے تھے, دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی تھی, ان میں سے کوئی نہیں آیا, گارڈ تک نہیں آئے. تو یہ شروع میں ایسے ہی ہوا تھا کہ یہ اس میں کرونا ہو گیا, تو اب ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہیلتھ کی ٹیم آتی ہے, وہ سب کے وہ لے کے جاتی ہے, گھر والوں کے ٹیسٹ لے کے جاتی ہے, اس سے جو ہے نا محلے میں خوف و راز پھیل جاتا ہے. لیکن اب تو وہ بھی نہیں آتے بھائی. اگر آپ کو کرونا ہو بھی گیا ہے تو آپ کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے, آپ کے جو ہے نا حکومت آپ کو جو ہے وہ فالو اپ نہیں کرتی. پہلے مجھے تو انہوں نے اتنا فالو اپ کیا کہ میں ایک دن کمرے سے باہر نکلا ہوں تو مجھے فوراً فون آ گیا کہ آپ کی موبائل کی لوکیشن چینج ہوئی ہے. تو کیوں ہوئی ہے؟ ہم آپ کو جو ہے نا یہاں سے گھر سے اٹھا کے آپ کو کرنٹینا سینٹر میں ڈال دیں گے, کیونکہ آپ جو ہے نا احتیاط نہیں کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بھی نہیں ہے. اب حکومت نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ سیریس مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو آپ نے اس کو خود ہی نبٹنا ہے. اور اگر آپ نے پرائیویٹ ہسپتال جانا ہے تو 40,000 روپے پر ڈے ہے بغیر وینٹیلیٹر کے. اگر آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو 1.5 لاکھ روپے پر ڈے ہے, اور وینٹیلیٹر پہ گیا انسان واپس نہیں آتا. اور اس کا جو انجیکشن 19,000 روپے میں تھا اب 3 لاکھ روپے میں ملتا ہے, اور 4 انجیکشن کا مطلب ہے کہ 12 لاکھ روپیہ. تو یہ چیزیں کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو خدا را پرہیز کریں. اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی شاید کسی ایک کو کوئی میسج مل جائے, کوئی شاید ایک آدھا کوئی بندہ اس سے پہ عمل کر لے. ہاتھ دھونا اتنا کوئی اہم وہ نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹول آپ یوز کرتے ہو. ڈیٹول تو جراثیم نہیں مارتا, تو وائرس کیا مارے گا. ہاتھ دھونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وائرس کو واش آؤٹ کر دینا ہے. وہ ہاتھوں سے اتر جاتا ہے, مرتا نہیں ہے کبھی بھی, وہ ہاتھوں سے اتر جاتا ہے اور نالی میں بہہ جاتا ہے. بس اتنا ہی ہوتا ہے. ہاتھ دھونا اس لیے ضروری ہے. ماسک آپ لگائیں اور دوبارہ اس کو یوز نہ کریں.
آپ اس بیماری سے اگر مر جاتے ہیں تو میں تھوڑی سی ایک جھلکی دکھاتا ہوں کہ ہوگا کیا. جتنا ہی فرق پڑتا ہے، جو قریبی ہوتے ہیں وہ ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی ڈالنے تک رک جاتے ہیں، جو تھوڑے دور کے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بہت زیادہ دوست وغیرہ وہ جنازہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد یہ جنازے کے بعد دعا مانگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر. بیتے گی کس کے اوپر؟ آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر. اثر آپ کو پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اثر یہاں پہ جو میرے کزن ہیں، ماموں ہیں، ان کے اوپر بھی نہیں ہوا. انہیں میں نے کہا کہ ماسک لگائیں، انہوں نے بولا ہے بھائی اس سے پہلے لوگ نہیں مرتے تھے. تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی شاید کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اثر تو آپ لوگوں کو ہونا نہیں ہے شاید، لیکن ہے کہ 5-6 ہزار لوگ دیکھ لیں گے، ان میں سے 4-5 کے اوپر اثر ہو جائے گا، بس اتنا ہی ہے. تو ریکویسٹ ہے بھائی، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بچ جاؤ. اس سال جو ہے اگر آپ اپنی زندگی بچا لو گے تو یہی نفع ہے. اگر آپ زندگی نہیں بچا سکتے تو کچھ بھی کر لو، آپ کے لیے سب گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ حافظ.